अस्सलाम वालेकुम, आई अदनान शुएब, ब्रांड एम्बेसडर टू ब्राइटो पेंट्स, और आज ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारी मेहमान हैं अस्मा नबील, जो कि नेटिव इंटीरियर्स की सीईओ हैं। बताएं कि इस फील्ड में आप किस तरह आई इस फील्ड के अंदर? एक्चुअली पूरी फैमिली ही इसी फील्ड से बिलोंग करती थी। जब शादी नहीं हुई थी तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था। मेरे फादर इकोनॉमिस्ट थे, उनको ये था, उस दौर में ये ऐसे होता था कि नॉर्मली एक लोगों के जहन में होता था कि आर्टिस्ट जो हैं वो तो भूखे ही मरते हैं। मतलब नॉर्मल हर बंदा यही सोचता था। तो मैं उनको कहती थी जी कि मुझे एक चीज़ का शौक़ है, आप मुझे इसको परसू करने दें। बट उन्होंने कहा जी नहीं, आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, MBA करें, ये करें, डॉक्टर बनना है, हाँ, उसी फील्ड में लेके गए, वही एजुकेशन ली, वही सब कुछ किया। लकीली शादी हुई तो इन लॉज सब इसी बिज़नेस में थे, सब आर्ट से रिलेटेड थे। वहाँ पे मुझे आके बहुत एक्सपोजर मिला। फिर मेरे हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर आगे एजुकेशन ली और आर्ट, इंटीरियर, सब चीज़ें की। और आई थिंक इट्स बिन 20 years आई एम वर्किंग विद माई हस्बैंड, और 20 साल से ही इंटीरियर्स कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 20 years, it's a hell of a time. How do you manage things? किस तरह मैनेज करती हैं being a working woman and woman with kids? माशाल्लाह आपके अब 4 बच्चे हैं आपके, माशाल्लाह। किस तरह करती हैं? एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह मैनेज हो जाती हैं। और मेरे हस्बैंड की थिंकिंग ऐसी थी कि उनको ये लगता था कि अगर वाइफ आपके साथ बाहर काम कर रही है तो आपको घर के कामों में भी अपनी वाइफ को हेल्प आउट करना चाहिए। तो बच्चों को पालने में, इतना बड़ा करने में, आई थिंक ही प्लेड अ मेजर रोल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी कि एक ऐसा बंदा मुझे लाइफ में मिला जिसने ना सिर्फ घर में बल्कि प्रोफेशनली मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। और मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। तो हमारे व्यूअर्स से भी जानना चाहेंगे नेटिव इंटीरियर्स करता क्या क्या है? बेसिकली वी ओन आर्ट गैलरी। इसके अलावा हम पूरा फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट रन कर रहे हैं, और इंटीरियर रिलेटेड एवरी आइटम लाइक कर्टन्स, रग्स, एक्सेसरीज, पेंटिंग, यस, टोटल फर्निशिंग। तो ये बताएं कि जब आप फर्निशिंग कर रही होती, व्हाट इज़ योर बेसिक कलर पैलेट? यानी क्या मैं कहूँगा कि अस्मा का पैलेट क्या है, तो वो क्या होगा? एक्चुअली आई प्ले विद न्यूट्रल कलर्स। मुझे ये होता है कि थोड़ा, क्योंकि चीज़ें, मुझे लगता है इंटीरियर्स ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक घर को आप इंटीरियर कर रहे हैं और लाइक इन अ ईयर और 2 आपको लगता है कि चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। मुझे लगता है एटलीस्ट उसको 10 साल तक लोगों को बोर नहीं उससे होना चाहिए। तो मेरा एक नॉर्मल जो तरीक़ाकार है, मैं लाइक न्यूट्रल कलर्स में ज़्यादा प्ले करती हूँ, और बहुत कम 10% 20% आई यूज़ एक्सेंट कलर्स। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा, दिस इज़ योर कलर थेरेपी ऑफ द हाउस। एग्जैक्टली। अच्छा, चलिए मुझे ये भी बताएं कि अब जिस समटाइम्स दैट योर हस्बैंड रियली हेल्प्स यू इन योर हाउस, तो कुकिंग शुकिंग भी करवा लेती हैं उनसे? बहुत कुकिंग करती हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फाइन। तो घर पे मेजरली कौन खाने वाने बनाता है और क्या किस्सा होता है? आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, और बल्कि मज़े की बात तो ये है कि मेरे तो इन लॉ सब भी खाने के शौकीन है। और मेरा तो ये जो शादी हुई थी ये भी शायद इसी बेस पे हुई थी कि उन्होंने कहा लड़की खाना बड़ा, एग्जैक्टली, कि लड़की खाना शाना बड़ा अच्छा बना लेती है तो ठीक है शादी कर लेते हैं। लेकिन अब तो कोकी करता है, ऑफ कोर्स इतना तो टाइम नहीं होता है बच्चों को मैनेज करना, चीज़ें सब। बट ये था कि शुरू से घर का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि अपने टाइम पे एक था कि घर आना है, बच्चों को भी टाइम देना है, और सैटरडे संडे टोटल ऑफ, वो फैमिली टाइम है। तो आई थिंक चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो अभी कैसे मैनेज करती हैं? लाइक ऑफिस कितने बजे जाती हैं, आती कितने बजे हैं? ऑफिस थोड़ा लेट मेरा स्टार्ट होता है, मतलब लाइक आई स्टार्ट एट 11 और अराउंड 7 मैं घर आ जाती हूँ। या और हस्बैंड जो कि आपके फैक्ट्री को भी देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो फिर आप इकट्ठे कैसे मैनेज? थोड़े लॉन्ग आवर्स हैं, लाइक उनका डे भी जल्दी स्टार्ट होता है और शाम में भी थोड़ा लेट आते हैं। तो जो सोशल लाइफ है अपनी, मतलब अगर आप 11 to 7 काम ही कर रही हैं, तो बच्चे कंप्लेन नहीं करते कि अम्मी कहाँ पर आप हैं और कब घर आएंगे और हमें कहीं जाना है बाहर? बच्चे हमसे ज़्यादा सोशल हैं आजकल, और बच्चों की तो अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, बच्चों की स्टडीज़ ऐसी हैं कि हमें उनको मिलने के लिए टाइम लेना पड़ रहा होता है। और शुरू से एक रूटीन बनाई है कि रात के खाने पे सब एक जगह इकट्ठे होंगे, कोई कहीं पे भी है लेकिन डिनर टाइम पे सब एक जगह पे इकट्ठे। बिल्कुल। तो ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़, मुझे डाइन आउट करना अच्छा लगता है,
فرینڈس کے ساتھ, اور مجھے پینٹنگس کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے, اور مجھے جہاں پہ بھی کوئی اچھا آرٹ پیس ملتا ہے وہ مجھے ضرور لینا ہوتا ہے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے دیسی کھانا پسند ہے. اور دیسی میں اسپیشلائز اگر کریں اس کو ہم؟ آئی لائک ڈفرینٹ تھنگس, لائک بریانی مجھے پسند ہے, اور میں بہت اچھی بناتی بھی ہوں. کچھ بھی مطلب مجھے پسند ہے کہ کہیں آپ باہر جائیں دیسی فوڈ کھائیں, کڑھائی کھائیں, کوئی ایسی چیزیں آپ کھا رہے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. آپ کو لوکل فوڈ پسند ہے؟ بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ آفیشلی بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو سب چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اٹیلین بھی کھا رہے ہوتے ہیں, چائنیز بھی کھا رہے ہوتے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے تھوڑا فیملی کے ساتھ ریلیکس انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو کچھ ایسی جگہوں پہ جانا مجھے پسند ہے. پھر مجھے اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اپنی روٹس زیادہ مطلب اس میں رہیں, اور ان کو پتہ ہو کہ, کیونکہ بچوں کا بھی یہی سسٹم ہے کہ فرینڈس کے ساتھ کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, تو ان کو وہ اپنی ان چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اب یہ بات کریں, ماشاء اللہ یو ہیو ناؤ گرون اپ کڈس, ماشاء اللہ, تو اب آپ کو شاید زیادہ ٹائم مل جاتا ہوگا اپنے کام پہ توجہ دینے کے لیے, چونکہ دے کین کیئر دم سیلف سیپریٹ, مطلب کر لیتے ہیں. تو ماشاء اللہ بچے ہیلپ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ بیٹی ہے بڑی, شی از 20, تو وہ مجھے پروجیکٹس میں بھی کافی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. آگے کام میں لیں بچوں کو آپ. ایگزیکٹلی. سو ڈو یو تھنک دیٹ یو پرسو کہ کوئی بچہ میرے ساتھ میرے پروفیشن میں آئے اور اس کام میں لگے؟ دیکھیں آپ سوچتے تو ہیں, کیونکہ آف کورس آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سپورٹنگ ہینڈ ہونا چاہیے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹیوں کا انٹرسٹ ہے, دونوں کا ہی ہے. کیسے کرتی ہیں آپ؟ فار ایگزامپل اگر آپ کو جی کہ میرے آپ نے گھر کا لاؤنج کرنا ہے اور میری ایک پرسنالٹی ہے, تو مجھے دیکھتے ہوئے آپ کیا ایزیوم کریں گے کہ یہ کلائنٹ کیسا ہے اور مجھے اس کو کیا دینا چاہیے؟ ہاؤ یو گونا ڈو دیٹ؟ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سٹل انٹیریئر ہونا چاہیے. دس از یو ٹیلنگ می اباؤٹ می, اوکے فائن. اور نارملی ویسے سٹل میں ہی جاتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نیوٹرل چیزوں میں پلے کروں گی تو اٹس سیف, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں آ رہی ہے. بٹ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتنا کیونکہ ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے, اور مجھے لگتا ہے کہ انٹیریئر ہو, آرکیٹیکچر ہو, اس کے اندر آپ کا ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو وہ ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ان کی چوائسیز کو آپ کے لیے جج کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے, اور آپ اپنے کام کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ ہر کسی کو وہ چیز پسند آئے. تو وہ مجھے لگتا ہے آپ کو ایکسپیرینس ایسا ہو جاتا ہے. اب میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں نارملی شروع میں کام کرتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ کلائنٹ آپ کو پتہ ہے تھوڑے چوزی ہوتے ہیں, آپ کچھ بھی رکھتے ہیں تو وہ اس نے ایک دفعہ ضرور آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ دیر از نو سیکنڈ آپشن, کیونکہ جب ایک انٹیریئر ڈیزائنر بھی ویسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, مطلب وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے مے بی ایک چیئر اگر پلان کی ہے ایک روم کے لیے تو میں نے وہ کسی اور کارنر کے لیے پلان کیا, بٹ جب میں اس کی پلیسنگ کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ یہاں نہیں ہے, مجھے یہاں چاہیے. تو وہ آپ کا مائنڈ اس ٹائم پہ ورک کر رہا ہوتا ہے, اور آپ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ایکوریٹ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے ایسا کرنا شروع کیا کہ میں اپنے کلائنٹس کو کہتی تھی کہ آپ مجھے ایک دفعہ کمپلیٹ کرنے دیں, اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ لگے گا کہ کوئی چیز آپ نے چینج کرنی, ایگزیکٹلی, تو وہ وی کین ڈو اٹ. تو 99% ایسے ہوتا تھا کہ کوئی ایک کینڈل اسٹینڈ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی ایک آپ کی وکٹری ہوتی ہے, تو وہ اس چیز کو آپ پھر انجوائے کرتے ہیں. کیسے مینیج کرتی ہے اتنی چیزوں کو کولیبریٹ کرنا؟ کرٹنز, فرنیچر, رگز, ایسیسری, لائٹس, کلر, بہت ساری چیزیں انوالو اس میں. تو ہاؤ یو ویژولائز اٹ کہ میں جو ایمبینس بنانا چاہ رہی ہوں مجھے اس کی ایسیسریز کہاں سے ملیں گی, پینٹنگز کیسی ملیں گی؟ ایکچولی آپ گھومتے بہت زیادہ ہیں, مارکیٹس میں جا رہے ہیں, کبھی کسی کام کے لیے کبھی کسی کام کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کے مائنڈ کے اندر چیزیں رہ جاتی ہیں. جب آپ ایک روم کا انٹیریئر کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً آپ کا مائنڈ کلک کرتا ہے کہ نہیں وہ چیز مجھے وہاں سے اٹھانی ہے اور یہ چیز مجھے یہاں سے لینی ہے. تو وہ آٹومیٹکلی سم ٹائمس تو میں پریشان ہو جاتی ہوں اس چیز کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے دماغ میں چیزیں کیسے ڈال دیتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک روم کر کے نکلتے ہیں اور جب آپ کو اس کی بہت زیادہ بیلنس فیل آ رہی ہوتی ہے تو آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ میرے مائنڈ نے اتنا کام کیسے کر لیا. لیکن آئی تھنک گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے یہ چیز. کتنا رول ہے ایکسیسریز کا ایک انٹیریئر کی فرنیشنگ کے؟ ویری امپورٹنٹ رول. how much percentage you gonna give it? I think 60%. To the accessories? Yes. Okay. کیونکہ ایکسیسریز اگر آپ
اکارڈنگ ٹو انٹیریئر نہیں رکھیں گے تو آپ کے پورا انٹیریئر کا ایسی تیسی ہو جاتی ہے, وہ ایمبیانس ہی نہیں آتا ہے, آتا ہی نہیں ہے. مطلب آپ ایک کوئی بہت ہی آپ کوئی کیجول چیز رکھ دیں یا کوئی بہت ہی آپ ایسی چیز رکھ دیں جو بڑی کامن ہے تو آپ اس کو انجوائے فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایون آپ کے شینڈلیئرز, لائٹس, دے آر ویری امپورٹنٹ. کرٹنس کی تھراپی کیا کرتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ارینج کرٹنس؟ واٹ از یور فلاسفی آف کرٹنس؟ مجھے لگتا ہے کہ کرٹنس شوڈ بی ایز سمپل اور آپ کی وال کلر ٹون کے ساتھ جانے چاہیے. اس میں پھر آپ کے پاس بہت لبرٹی ہوتی ہے پلے کرنے کی. تو کچھ لوگ بہت کنٹراسٹ بھی کرتے ہیں. کانٹراسٹ کچھ جگہوں پہ اچھا بھی لگتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ روم کو لک کیا دے رہے ہیں, وہ بہت میٹر کرتی ہے. اب جیسے میں اگر ایک روم, مجھے پتا ہے میں ایک سگار لاؤنج کسی کا ڈیزائن کر رہی ہوں تو اس کو مجھے انڈسٹریل تھیم میں لے کے جانا ہے, تو وہاں پہ تو میں کرٹنس ڈالوں گی ہی نہیں. تو وہ چیز آپ کے مطلب جو چیز آپ کا اس کا موڈ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. 30 ایئرز آف یور کیریئر, 30 سال 20-25 سال دی بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے. اس میں تو ایکسپیرینس ہی بندے کو اتنا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا کوئی پروجیکٹ آیا ہو جو گلے پڑ گیا ہو, بڑا چیلنجنگ سا ہو اور بڑی مشکل سے نکلا ہو؟ ہاں تھا ایکچولی. مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ کلائنٹ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے چیزوں کے اندر, میرا اپنا ایک جرنل ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب آپ ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہائر کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنی رائے دینی ہے تو پھر آپ کو انٹیریئر ڈیزائنر کو اتنا پے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ ورکمینشپ کے لیے بندہ رکھ لیں. تو وہاں آپ کو پرابلم آتی ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے مائنڈ سے اپنی کریٹیوٹی کو یوز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اسٹک ہونا پڑتا ہے دوسرے بندے کی چیز کو فالو کرتے ہوئے, تو مجھے لگتا ہے وہ پروجیکٹ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, لوکل انڈسٹری جو ہماری ہے, جو ہمارے نیشنل انڈسٹری یا لوکل انڈسٹری کے ہیں جس کے اندر آپ پینٹس بنا رہے ہیں, ٹائلس بن رہی ہیں اب لوکلی, اور بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں. اب تو کپڑا بھی کافی بنتا ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. کتنا % لوکل آپ پروڈکٹ یوز کر رہی ہیں اپنے پروجیکٹس میں؟ دیکھیں پہلے تو اتنا نہیں تھا آنیسٹلی, لیکن اب جو سرکمسٹانسز بن گئے ہیں اب ہماری لوکل انڈسٹری زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے اور لوگوں نے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا. دیکھیں پہلے ہم بھی باہر جاتے تھے, فرنیچر بھی لے آتے تھے اور چیزیں بھی لے آتے تھے, بٹ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ فرنیچر زیادہ بننا لگ گیا ہے اور ابھی بھی بہت ہمارے پاس اسپیس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی. مطلب ابھی بھی ہم لائٹ, شینڈلیئر, یہ چیزیں ہم یہاں پہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ پروڈیوس نہیں کر سکیں جبکہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. ابھی بھی ہمیں باہر سے لے کر آنی پڑتی ہیں چیزیں. اسما یہ بتائیں, ایز یو سیڈ کہ کرٹنس, ایکسیسریز, ان چیزوں کا بڑا میجر رول ہے. ہاؤ مچ فرنیچر پلیز پارٹ ان دا اس کے اندر سارا کچھ, اور کتنے % ہے, اور آپ اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اف یو آسک می پرسنلی, آئی ڈونٹ فائنڈ فرنیچر آف مائی ٹیسٹ ان دا مارکیٹ. ہاؤ یو ڈو دیٹ؟ ایکچولی مجھے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ مینوفیکچرنگ ہماری اپنی ہے اور وہ میرے ہسبینڈ ہی سارا رن کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ڈیزائنس جو اپنے ہوتے ہیں تو وہ پھر خود ہی مینوفیکچر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ہمارے یہاں نارملی اسکیل پہ کام نہیں کرتے ہیں. مجھے جہاں پرابلم آتی تھی کہ یا تو بہت بڑے اسکیل کی چیزیں ہوتی تھیں اور یا بہت چھوٹے اسکیل پہ چیزیں ہوتی تھیں. اب کسٹمائزیشن کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو یور میجرمنٹ آپ اپنی چیزیں پلان کر لیتے ہیں. تو بینگ لائک یور ہسبینڈ از رننگ اے فیکٹری, ایون یو بوتھ آر رننگ اے فیکٹری, تو واٹ ڈو یو سے کہ ایک فرنیچر فیکٹری کا اونر ہونا اور اس کا CEO ہونا اور پھر انٹیریئر ڈیزائنر بھی گھر کا ہونا, تو یہ جو کمبینیشن ہے, یہ جو کیمسٹری بنتی ہے, یہ میرے خیال سے بڑی مزیدار کیمسٹری ہے یہ والی. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ چیز آپ کریٹ کر لیتے ہیں. اور اسپیشلی کوآرڈینیشن ہو اگر آپ کی, اب جیسے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ پوری دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی, تو یہ ہے کہ ہمیں ڈسکشن کا ٹائم بھی کافی مل جاتا ہے. ٹریول کر رہے ہیں, کہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کریٹیو کریں, جیسے آپ کوئی ہینڈ پینٹ ایڈ کر دیں, آپ پالش کی ڈفرینٹ فنشز لے کر آئیں. تو اگر آپ کہیں باہر سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنا مائنڈ نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی کیا چیز چاہیے. اور مجھے تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک چیز بالکل ریڈی بھی ہے اور مجھے تھوڑا بھی اس کا فنش ڈفرینٹ کرنا ہے تو وہیں پہ پوری ٹیم ہوتی ہے اور اس کو ہم, کیونکہ بڑے چیلنجز آتے ہیں اس کے اندر بہت سارا. What are you? You're a classic woman or you're a modern woman in terms of interior and I think میں
اتنا اسپیسیفائی کسی ایک خاص چیز کو نہیں کرتی ہوں. مجھے فیوژن انٹیریئرس پسند ہے. یو آر کلاسک ماڈرن. ایگزیکٹلی. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزوں کو جب تک ہم مکس نہیں کریں گے تو وہ ایک ایمبینس آپ کریٹ نہیں کر سکتے. تو آئی لائک ٹو ڈو فیوژن انٹیریئرس. واٹ آر دا چیلنجز یو فیس فرام ڈیلی کلائنٹس جو صرف فرنیچر لینے آتے ہیں؟ کوئی پرابلمز آتی ہیں, ایشوز آتے ہیں؟ ایکچولی ڈیلی کلائنٹس کو میں اتنا کیٹر نہیں کر رہی ہوتی ہوں, وہ اسٹاف ہی کیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو پروجیکٹ بیس ہی کام کر رہی ہوتی ہوں. اگر آپ ایک کلائنٹ کو ایک چیز کے لیے ڈیل کرنے لگے تو پھر تو بہت مشکل ہے. تو جو ہماری لائک دیر آر لاٹ آف ینگ اسٹوڈنٹس اینڈ ینگ ڈیزائنرس ہو آر لائک انٹو دا سیم فیلڈ اینڈ دے envy you کہ جی ہم بھی اسما کی طرح کریں. What is your message to them, those young upcoming students? ایکچولی ڈٹرمینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. میرے پاس بھی بہت ینگ لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, بٹ بہت کم ٹائم میں ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. یہ چیز ایسے نہیں ہوتی ہے. یہ تو تھرو آؤٹ ایک لرننگ پروسیس ہے. اور پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جب یہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ کی لرننگ یہاں ختم ہو گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی وہاں اینڈ ہو جاتا ہے. یہ تو تھرو آؤٹ ایک لرننگ ہے. ہر پروجیکٹ سے آپ نئی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں, ہر پروجیکٹ میں آپ نئی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تو ینگ جتنے بھی ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو میں یہی میسج ضرور دینا چاہتی ہوں کہ ایک تو اپنے کام کے ساتھ تھوڑا ایمانداری کے ساتھ چلیں, اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈیزائنر کے ساتھ 1 مہینے یا 2 مہینے کام کر لیتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے ایگزیکٹلی. آئی تھنک یہ تھوڑا رانگ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اس سے ان کو باہر نکلنا چاہیے, اس پرسیپشن سے باہر آئیں گے تو پھر کچھ ایگزیکٹلی. اور انسپریشن ضرور ہوتی ہے آپ کو اور لوگوں سے, بٹ ٹرائی ٹو کریٹ یور اون تھنگ. یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگر 2 لوگ کام کر رہے ہیں اور پھر وہ مجھ سے الگ ہو کے کام کر رہے ہیں اور وہ میرے ہی اسٹائل کو لے کے چل رہے ہیں, تو آئی تھنک وہ بالکل پاسبل بھی نہیں ہے. What is your inspiration? Like میرے بھی جس طرح ایک مینٹور تھے وقت میں کہ جی مجھے ان کا کام بہت پسند ہے, آپ کو بھی یقیناً کسی کا کام بہت پسند ہوگا. کس پرسنالٹی کو آپ اس میں لے کے آئیں گے؟ ایکچولی فیصل رسول, سامیہ فیصل, دے آر ویری گڈ فرینڈس, اور بڑا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن بھی ہے. ایز اے کپل میری بہت بڑی انسپریشن ہے. اور اب جیسے ہم بھی ایز اے کپل 20 ایئرس سے کام کر رہے ہیں الحمد للہ, تو ان کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی انہیں سے انسپائر ہو کے ایگزیکٹلی. اسما یہ بتائیں جو آپ کے انٹیریئرس کرتی ہیں آپ, اس کے اندر آپ ذریعہ بات ہے پینٹ تھراپیز کرتی ہیں, اس میں مختلف قسم کے پینٹس ہیں اور چیزیں ہیں. تو ایک تو کس ٹائپ کے پینٹس آپ استعمال کر رہی ہیں, وہ کتنے ضروری ہیں اور کیوں ہیں, جس سے آج کل اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل پینٹس ہیں. سو واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یوز کرنے چاہیے. اب تو نارمل جیسے جو بھی حالات چل رہے ہیں ایگزیکٹلی, تو اینٹی فنگل پینٹس, اینٹی بیکٹیریل, اب تو نیشنل لیول پہ ہماری یہ چیزیں کافی پروموٹ ہو رہی ہیں, لوکل کمپنیز. بالکل. تو وہ ہمیں اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرنا چاہیے اس کے لیے کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں. اوکے, واٹ از یور میسج ٹو, اگر آپ نے ایک میسج دینا ہو ٹو دا, ایک تو پاکستان کے لیے ایک میسج ہے اور ایک میسج ہے جو آپ جیسی اور خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, دے پرسیو اے کیریئر ان دس فیلڈ, ان دونوں کے لیے کیا کیا میسیجز آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور جو خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں ان کو یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جب تک آپ اپنی چیزوں کو بیلنس نہیں کرتے ہیں نا, تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے. آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کا ہسبینڈ, سب کو اگر آپ ٹائم ایکول دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن نارملی اگر میں ون ورڈ ڈٹرمنیشن جیسی فیل آتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ڈٹرمنڈ ریگارڈنگ ایوری تھنگ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کریزی نہیں ہونا ہے, آپ اگر لائک کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے باقی سارے ایسپیکٹس کو اگنور کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ایگزیکٹلی, کیونکہ سب کو اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب جیسے مجھے لگتا ہے جیسے میں اور میرے ہسبینڈ دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں, اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم 12 گھنٹے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بہت ٹائم دے رہے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہے. وہ کوالٹی ٹائم جو ہوتا ہے نا, وہ چاہے ایک گھنٹہ بھی ہو, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا اکٹھا کھاتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور پھر ہم کو مووی یا کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ماشاء اللہ یو ہیو بین ٹو ٹریولنگ اے لاٹ ایز ویل, کون سا ملک سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے؟ مجھے ایکچولی
ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स चूंकि दुबई होते हैं तो मुझे हाँ, सबसे वो तो आपको ज़्यादा पसंद, मुझे वो वो जो- एक कंफर्ट जोन आती है कि मैं कहती हूँ कि मुझे जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं वो जाके उनके साथ स्पेंड करूँ. और मुझे आसानी ये लगती है कि 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग है और आप जाएं और 4 दिन में वापस आ जाएं. ओके. तो मुझे लगता है कि वो मेरे That is your एग्जैक्टली destination, और वो उनसे. मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरा होमलैंड ही है और मतलब मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है उसके लिए. थैंक यू अस्मा फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. इंशाल्लाह व्यूअर्स हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में. थैंक यू वेरी मच.